साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलीम तारिक अर्ज कर रहा हूँ, उससे पहले आप पूछें कौन। जी 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 अलीम साहब, जी जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी बात है, वो अपना थोड़ी सी तस्वीर चाह रहा हूँ। आपकी हाँ हाँ बातों से बहुत ज्यादा रहनुमाई हासिल होती है, आपकी भी, डॉक्टर साहब की बातों से भी। जी जी बचपन से हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि अहले दीन को आपने सलाम करना है और सलाम का जवाब भी देना है। हाँ हाँ हाँ, और जी जी जितने भी कुफ्फार हैं उनको आप सिर्फ वालेकुम कह के इख्तिसार हासिल करें, इससे ज्यादा आप उनसे कुछ ना कहें। जी जी यहाँ पे एक जी जी छोटा सवाल दिल में आपकी बातों सुन के, वो भी इसलिए कि डॉक्टर शकील ने कहा कि उनकी निगामी शायद ओके है, हाँ वालेकुम हाँ अस्सलाम कह, है ना। अब उसी से एक बात मेरे हाँ दिल में पैदा हुई। अब एक हाँ वसवसा कह लें या जो भी है, मैं उसकी थोड़ी तस्हीह चाहूंगा आपकी मौजूदगी का हाँ, फायदा उठाते जी जी हैं। दीन इस्लाम बेसिकली सलामती का दीन है। जी 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 ने ही तौफीक दी हुई, अल्लाह ताला ही के कंट्रोल में है, वो जिसको मर्जी दायरा इस्लाम में हाँ ले आए, जिसको मर्जी हाँ हाँ तौफीक दे हाँ आपको कबूल करने की राह हिदायत के हाँ लिए। हम हाँ सिर्फ हाँ तब हम सिर्फ बता सकते हैं, मगर दीन की हाँ तरफ हाँ किसने आना है, कैसे आना है, ये रब जानता है, ये रब के मामला आते हैं। इसके हवाले से मैं खाली एक आप बेहतर जानते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, उनमें भी दिल में कोई बात थी किसी के सहाबी के बारे में, या हाँ किसी के बारे में, कोई दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। हाँ हाँ तो जब नहीं हुए तो काफ़ी मुतनफ़र थे या परेशान थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ मैं अगर मुखालिफ में नहीं हूँ तो अल्लाह ताला ने शायद कोई आयत जो उतारी थी कि ये मेरे दायरा इख्तियार है। तो जब हम हाँ अगर किसी को तुम अस्सलाम कह दें, जब दीन सलामती का दीन है, इस्लाम जिसका नाम रख दिया, तो अगर हम किसी को वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं तो उसके ऊपर हम सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, तो क्या ये उस जुमरे में आएगा कि तबलीग के जुमरे में, या वैसे ही जैसे आपने फरमाया कि तमाम कुफार के लिए सिर्फ वालेकुम ही कहना है, जिस तरह कि हम लोग आम तौर पे करते आ रहे हैं, इसी जी प्रैक्टिस जी के। तो ये जी थोड़ा सा जी एक सवाल दिमाग में आया, तो मैंने कहा आपसे मौजूद बाकी पूछ लूँ जी आपसे जी ये बात। जी जी असल में देखें अलीम भाई, ये जो उन पर सलामती भेजना है ना, ठीक है। हम चूंकि हमारा जो मज़हब है वो दीन इस्लाम है और इस्लाम बस सलामती का ही दर्ज देता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, वो ज़हन में होनी चाहिए कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान का जो पूरा वजूद है, ये उसका खुलासा जिक्र कर रहा हूँ। हमारा तो सर से लेकर पाँव तक का जो पूरा वजूद है ना, ये भी सलामती वाला ही है। हम जो उससे हम जो मामलात कर रहे हैं ना, हम वो सलामती वाले ही मामलात कर रहे हैं। उससे जिस अखलाक से मिल रहे हैं, जिस तरह की उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी ही सलामती है। हमारा पूरा वजूद ही उन मेरे वजूद से किसी को ज़रर नहीं पहुंच रहा है, मेरी ज़ुबान से किसी को ज़रर नहीं पहुंच रहा है, नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये मैं उस दूसरे के साथ, खा वो मुसलमान है, खा वो अहले किताब है, खा वो कोई काफिर भी है, तो मेरे वजूद से जब उसको सलामती पहुंच रही है तो ये उस सलाम से बड़ी सलामती है, ठीक है। हाँ, बाकी रही बात अस्सलामु अलैकुम की, कि तुम पर अल्लाह की क्या हो, सलामती हो। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू तो कह रहे हैं कि इन पर तो सलामती होनी नहीं है जिन्होंने इस्लाम नहीं लाना है। अगर इनके ऊपर सलामती होनी है तो फिर कुरान करीम की सारी वो आयत जो जहन्नम वाली है, फिर वो निकाल दें कुरान करीम से। फिर तो ये टैग पर फिर इस सवाल पर नहीं होता है, फिर तो ये कुरान करीम पर भी होता है कि कुरान करीम जो है वो क्यों इतनी इतनी दर्दनाक जो आयत बयान कर रहा है, ठीक है, जहन्नमी होने की। तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह जल, अब आप देखें, अब एक ये कुर्बानी का मौका आता है, तो कुर्बानी के मौके पर लोग मसला पूछते हैं कि जो काम करने वाले ईसाई हैं, हम इनको गोश्त दे सकते हैं? ईसाई को आप गोश्त नहीं दे सकते। अब आप फतवा लगाएं कि मौलाना साहब ये तो बरकत वाला गोश्त है, तो ईसाइयों को क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, गैर मुस्लिम को गोश्त क्यों नहीं दे सकते? अहले किताब है। नहीं, गैर मुस्लिम इसके मुस्तहिक नहीं है, ठीक है। अहले किताब इस गोश्त के मुस्तहिक नहीं है। क्यों? इसका मुस्तहिक बस वही है जो मुसलमान है, कलमा गो है, ठीक है। हाँ, तो ये कलमा तय्यबा, ये उनकी वो सारी चीजें वो कलमा तय्यबा के बाद हैं। अगर कलमा तय्यबा नहीं है तो हम वजूद के लिहाज से उनके साथ सलामती से पेश आ सकते हैं,
اسلام کے جو قوانین ہیں اس حساب سے ہم ان پر سلامتی کے لحاظ سے نہیں آ سکتے. اب آپ تھوڑے عرصے کے بعد آپ ہم سے یہ سوال کریں گے مولانا صاحب یہ جو عیسائی ہیں ہم ان کو جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں؟ جمعہ مبارک ہی کہنا کون سی بات ہے؟ پھر تھوڑے عرصے بعد آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم ان کو رمضان مبارک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ ہمیں کہیں گے کہ ہمارا قرآن ختم ہو تو ان کو قرآن کی مبارک دے سکتے ہیں، ختم قرآن مبارک ہو. تو یہ وہ سوالات ہیں جو السلام علیکم سے پیدا ہوں گے اور پھر یہ آگے آگے چلتے رہیں گے. تو جب اللہ کے رسول نے ایک چیز جزاک کو منع کر جزاک ایک اللہ چیز سر، کو بہت منع کر. جی جی ٹھیک ہے. ایک دل میں چیز آئی، میں نے بتایا نا، چاہے وہ اس کو وسوسہ کہہ لیں، ایک چیز آئی تو ہاں اچھا کیا، آپ جی سے بات بھی ہوگی. اگر یہاں پہ ایک جی جی بات کا مزید آپ نے ہمارے اضافہ کر کے ایک تھوڑی سی وہ پیدا کر دی ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم عیسائیوں تک کو نہیں دے سکتے اہل نہیں کتاب دے ہونے کے باوجود. یہاں نہیں پہ نہیں تھوڑا سا ایک میں مانگتی یہ بات. جی 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 نہیں دے سکتے. یہ جی میرے علم میں پہلی دفعہ ہے. جی جی یہ مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی. یہ گوشت کی تقسیم کاری میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گوشت جو قربانی کا گوشت ہے تو اس گوشت کے کون کون مستحق ہیں. تو ان مستحقین کی آپ فہرست پڑھیں اس میں موجود ہے کہ نہیں اہل کتاب سر، کو بھی گوشت نہیں. ہمارے گھر کے فطروں سے باہر نکلے گا تو کسی کو پہنچے گا نا. جی ٹھیک ہے. نہیں جناب آپ گھر سے نکالا کریں. پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال. جی جی معذرت چاہتا ہوں، ٹائم لیا میں نے. نہیں نہیں علیم صاحب گھر سے نکالا کریں گوشت نا. گھر سے گوشت نکالا کریں. اچھا اچھا ایک بات ہے اس کے بعد تھوڑی وضاحت میں نے کرنی ہے. یہ آج ظفر بھائی نہیں نظر آ رہے. جی جی ادھر ہی ہے. اچھا ظفر سن رہے بھائی ہیں نہیں آج خاموش ہے نا اس لیے. آپ ظفر بھائی مسئلہ ایک تو بڑا یہ کہ جی جی ظفر بھائی ایک تو یہ کہ اس میں آواز بہت زیادہ کٹتی رکتی ہے. یہ اسکائپ ہے نا تو کوئی اور نہیں ہے کوئی اس طرح کوئی اور چیز جس میں یہ میٹنگ والی کال ہو. نہیں آپ کے پاس نا میں بھی سگنل کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن اسکائپ کی جو کوالٹی ہے وہ ہاں باقیوں سے بہتر ہے. اس میں اچھا ٹائم ہمارے پاس ان لمیٹیڈ ہے، اس میں جتنے لوگ چاہیں ہاں جوائن کر سکتے ہیں. اچھا تو میرا خیال ہے یہ ابھی تک میرے حساب سے یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے. نہیں میں پہلے سمجھ رہا تھا شاید یہ میرے موبائل میں مسئلہ ہے، لیکن آج پتہ چل گیا میرے ہی موبائل میں مسئلہ ہے نا. آپ جی نہیں موبائل سگنل میں کا مسئلہ ایشو ہو نہیں سکتا ہے. اچھا اچھا یہ ایک بات کی ظفر بھائی وضاحت کرنی تھی، وہ یہ کہ یہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی وہ کیا نام ہے فضائل اعمال پر، اور اسی طرح وہ ہمارے جو سنی بھائیوں کی کتاب ہے تو جی جی اس پر. تو یہ اس میں یہ ہے کہ اصل میں خیر وہ جو جنہوں نے لکھی تھی وہ بھی اپنے وقت کے علماء کرام تھے، اور انہوں نے جو لکھی تھی تو وہ ان کے اپنے کوئی اس میں وہ ایسا نہیں تھا. اس میں بھی فضائل خیر جنہوں نے کوئی ڈاکٹر صاحب نے جن سے کوئی بات کی ہے انہوں نے کوئی صحیح طرح ڈاکٹر صاحب کو مطمئن نہیں کیا. مجھے لگتا ہے شاید کوئی ان کو خود کو اتنے خیر اس بات کا علم نہیں ہوگا یا اس بات میں وہ تبلیغ وغیرہ میں تھے تو نئے ہوں گے، یا جماعت اسلامی میں تھے تو شاید وہ نئے ہوں گے. بات یہ کہ اگر جماعت اسلامی والوں کی جو کتاب ہے اگر فیضان سنت اگر آپ اس کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو اصل میں فیضان سنت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو انہوں نے اس میں درج کیا ہے، جو مثال کے طور پر جو ان کو زیادہ احادیث مبارکہ جو محبوب تھی، ٹھیک ہے، وضو کے فضائل کے اوپر تھی، نماز کے فضائل کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، تبلیغ کے فضائل کے اوپر جو حدیث تھی انہوں نے اس کو اس میں جمع کیا ہے، تو اس لیے بس وہ اس کی ہی تعلیم کراتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو فضائل اعمال ہے میں نے خیر دونوں کا ہی تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور جو فضائل اعمال ہے فضائل اعمال میں بھی قرآن کریم کی آیات ہیں، ترجمہ ہے، پھر ان کی تشریح ہے، احادیث مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، پھر ان کی تشریح ہے. تو ان دونوں کتابوں کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اصل میں اپنے لحاظ سے جو مطلب کہ تبلیغ کے لحاظ سے کچھ باتیں تھی، کہیں فضائل قرآن ذکر کر دی ہیں، اور کہیں اور یہ جو فضائل اعمال ہے میں نے اس میں جو چیزیں احادیث کی دیکھی ہیں تو میں کہتا ہوں انہوں نے اتنا اس کے اوپر
مطلب کہ لکھا ہے. اب آپ اس میں سے فضائل قرآن صرف اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے صرف اس میں جو انہوں نے کیا ہے ایک کتابچہ بنایا. اگر یہ اس طرح کی بات ہو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے تو پھر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی نظر میں تو قرآن اور حدیث کے بعد پھر دنیا کائنات کی کوئی کتاب بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی جو سیاست ہے پھر ان کے علاوہ کوئی کتاب کوئی حرف پھر تو وہ کسی زمرے میں بھی نہیں آتا ہے. اب مثال کے طور پر اب ہم بک خریدتے ہیں, کتب خانوں سے خریدتے ہیں, ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کے اندر کسی ایک مضمون کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے فضائل ہیں, کوئی اور کتاب ہے اس میں کوئی اور مضمون ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جیسے اب ہمارے یہ جو ہفتہ وار اخبار آتے ہیں تو اخبارات میں آپ جو ہے ہفتے اتوار کا جو اخبار ہے آپ اس میں دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک مضمون دیا ہوا ہے. تو ایسے ہی کچھ مضامین کو انہوں نے یہاں فضائل اعمال کے اندر اور فضائل سنت کے اندر جوڑا ہے, جو اس وقت کے جنہوں نے کتابیں لکھی جن کو لگتا تھا کہ یار اگر اس پر بھی تھوڑا تھوڑا لوگ عمل کر لیں تو وہ دین میں لگ جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف دین میں لگانے کے لیے ہیں, دین میں شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے ہیں, نہ کہ یہ قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے لیے. ان کا نہ یہ مقصد تھا اور نہ رہتی دنیا تک اگر یہ باقی رہے تو یہ مقصد ہو سکتا ہے. ہاں اگر کوئی جو ہے اس کو قرآن چھوڑ کر اس کو پڑھ رہے تو یہ اس کی غلطی ہے, نہ کہ اس کتاب کی غلطی ہے, نہ کتاب کے مصنف کی غلطی ہے. یہ بات درست کر لیجئے. ٹھیک ہے, سارے سامعین جو اس کو درست کر لیں. قاری فضائل صاحب سنت جو ہے جی نا جی جی میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہاں بڑی سمجھنے کی بات ہے اس کو. جو ہے نا جو کتاب ہے فضائل سنت ہے یا فضائل اعمال ہے, جو مجھے نام نہیں یاد ہے, جو اس کی جو بھی یہ کتاب ہے, اس کتاب کے مصنف کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا, اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا. ہاں آپ ذرا ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں جی جی کوشش کرتا ہوں اپنے الفاظ میں بتانے کی ہوں کہ ایک آپ خلاصہ نکالتے ہیں, جی جی سمجھ لیجئے خلاصہ دین, ہاں ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ایک کتاب کوئی لکھ دیتا ہے خلاصہ دین. اب ٹھیک ہے اس نے تو اپنی طرف سے پوری محنت اور حکمت اور جو ہے نا اپنے تجربے مدبرانہ طریقے سے اس کو لکھا خلاصہ دین کر کے. اگر کوئی شخص اس کو مکمل دین سمجھ لے ہاں ہاں تو غلط ہے. ٹھیک ہے مطلب یہ جو کتاب ہے اس کو کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ مکمل دین ہے, اس سے آگے میں نے نہیں جانا, ہاں ہاں اس سے میں نے دائیں نہیں ہونا, اس سے میں نے بائیں نہیں ہونا. مثال کے طور پر آج میں نماز کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے ہم اس کو پرکھیں اور دیکھیں. تو جو میں نے فتویٰ پڑھا اس فتوے میں انہوں نے لکھا, میں شیئر بھی کر دوں اگر آپ کہیں تو, اس فتوے میں انہوں نے لکھا کہ نماز میں یہ چیزیں اس طرح سے ہیں, اگر آپ مکمل دیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے نا بہشتی زیور پڑھ لیں, ٹھیک اس میں پورا ایک چیپٹر ہے ہاں نماز ہاں کا, وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے اور پھر نیچے لکھا کہ احادیث میں بھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں, اور جو ہاں حدیث ہاں لکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے وہ ہوں عربی میں لکھی, اس کو اردو ترجمہ نہیں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے میرے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا کہ یار میں نے تو پوچھا ہے کہ ہوں میں نے تو سوال کیا ہے کہ حدیث کے ریفرنس سے مجھے مل جانا چاہیے. تو پھر مجھے دوسرے اس پہ پیج پہ جانا پڑا, احادیث اس پہ مجھے مل گئی. ہوں تو اب بھائی انہوں نے بہشتی زیور کو فل فائنل قرار دے دیا ہوا ہے اس کانٹیکس میں, نماز کے پوائنٹ آف ویو سے صرف بتا رہا ہوں آپ کو. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو کتاب ہے وہ پوری محقق اور تحقیق کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, لیکن مکمل دین جو ہمارا ہے وہ احادیث اور قرآن پاک ہی ہے, ہمیں ایونچولی جی اسی طرف ریفر ہونا. ڈاکٹر جی جی شکیل صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, شاید وہ کچھ جی جی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں 2 منٹ وہ بھی لے لیں پھر آپ جی پلیز اس کو میں بھی کلیئر اسی کیجیے گا بات کو. دینا جی چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پلیز. جی جی بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا, اور میں جی آپ کو بھی سن رہا تھا, باقی دوست احباب کی بات کو بھی. اب 2 باتیں ہیں یہ شامل, پہلے تو اسلام کا تھا لیکن یہ دوسرا موضوع زیادہ کریٹیکل ہے. تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ کی رسی جو ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے مسائل پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب ہم اکابرین امت جو ہیں
ان سے منسوب کتابوں کو حتمی مان لیتے ہیں، اور اسی کو سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو ہے نا اہل یہود و نصارہ نے جو ہے نا اپنے علماء کو خدا رب بنا لیا تھا. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. اور ادئی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو فرمایا کیا تم ان کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام نہیں سمجھتے تھے؟ میں فضائل اعمال اور فیضان سنت سے ایسی بہت سی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ کہہ لیں کہ نہیں بیٹھتی قرآن و سنت کے پیرائے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے حتمی جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے. ہمارا جو اختلاف ہے امت کا وہ تبھی ختم ہوگا جب ہم قرآن کو بنیادی کتاب مانیں گے. نہیں تو ایسے کابرین کی جو کتابیں ہیں وہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ تو اس پہ تھا. دوسرا جو کہہ لیں کہ اسلام کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسلام ایک سلامتی کی دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت دنیا پہ کفار کے اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کفار پہ رحمت نہ ہو تو کفار تو وہ جو ہے بالکل ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے اوپر اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی آسائشیں ہیں، بلکہ اس وقت تو زیادہ ان کے پاس آسائشیں ہیں بچائے امت مسلمہ کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ تھا، یہ رد المختار کا فتویٰ ہے جو آپ نے کوٹ کیا، کہ وہ کہتے تھے السلام علیکم، کہ نعوذ باللہ آپ پہ موت واقع ہو تو آپ نے کہا وعلیکم. ٹھیک ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ ان کو جواب کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا آپ نے میرا جواب نہیں سنا کہ میں اگر وہ مجھے اس طرح کی دعا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم پہ بھی ہو. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو بڑی مشہور ہے کہ آپ رستے میں چلتے ہوئے ہر شخص کو سلام کریں، چاہے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. اب دیکھیں کہ اب رستے میں جاتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کے اندر کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اب دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو اب وہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں وہ ایک دوسرے کو جو ہے سلام بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور سلام ایک سلامتی کی دعا ہے، ہر شخص کے لیے کرنی چاہیے. ضرور ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. یہ جو ہے جتنی آیات کفار کے جہنم کے لیے. جی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی آیات قرآن پاک میں کفار کے لیے ہیں جہنم کے لیے، مسلمانوں کو کلین چٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے اہل جنت میں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوزن کبیرہ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو کہ جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے ذریعے دوسرے لوگ بھی وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسلام کو اپنا سکیں، اسلام کو سمجھ سکیں، اسلام کے قریب آ سکیں. تو جہاں تک ہے اس میں نے وہ آپ جب گفتگو فرما رہے تھے میں نے وہ گوگل پہ سرچ کیا تو اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس جو ہے نا قرآن و سنت سے نہیں ملا مجھے کہ آپ غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے. جنگ کی صورت میں ضرور سلامتی نہ کہیں ان کو، لیکن عام حالات میں اب یہود جب آتے تھے رسول اللہ کے پاس تو سارے یہود تو السلام علیکم نہیں کہتے ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہوں گے السلام علیکم بھی. تو سلامتی کی دعا ہے، آپ ہر شخص کے لیے کر سکتے ہیں. اس میں اگر قرآن و سنت کی وہ کلیئر کٹ ممانعت ہو تو ضرور وہ پیش کیجئے تاکہ ہم پھر اس کے مطابق چلیں. جی بالکل. میں پہلے تو بلال بھائی کے بات کا جواب دے لوں کہ بلال بھائی آپ جو وہ کہہ رہے تھے نا اس میں آپ نے ذکر کیا مطلب جی سن ایک منٹ رکے میں لینا. تو بلال بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو مصنفین کی جو کتابوں کی بات کی ہے کہ وہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا یا وہ یہ نہیں تھے. بلال بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جنہوں نے آپ سے کوئی بات کی ہے یا جنہوں نے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا، وہ مفتی صاحب نے فتویٰ اس لیے دیا ہے چونکہ کہ یار یہ آسان ہے، وہاں اس چیز کو دیکھ لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا کہ وہ بہشتی زیور کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. وہ حوالہ صرف اس وجہ سے دیا انہوں نے کہ وہاں اس مسئلے کو اس طرح وہ ذرا کشادہ کر کے کھول کے اس کو بیان کیا گیا، پھر انہوں نے حدیث کا حوالہ دے دیا ہے. لیکن اب یہ شاید مفتیان کرام شاید آہستہ آہستہ یہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ اب مطلب کہ یہ ناگواری محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب کا ذکر کر دیا جائے جس میں یہ چیزیں موجود ہوں. اب ہوتا کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مقام پر ایک جگہ پر، یہ بلال بھائی میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ پر بعض دفعہ مکمل چیز نہیں ملتی ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہی حدیث مبارکہ کی کتاب کے اندر کامل چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب غسل دینا ہے کسی میت کو تو بخاری شریف میں مکمل طریقہ
الف سے یہ تک موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں کسی اور حدیث مبارکہ سے دیکھنی پڑتی ہیں, کوئی چیزیں کسی اور حدیث مبارکہ سے دیکھنی پڑتی ہیں. تو انہوں نے صرف اس کو ویسے ذکر کر دیا کہ چلو اس میں ایک تفصیل سے بات لکھی اگر آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ مسئلہ سمجھنے سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے دیکھیں کہ وہ مطلب کہ اس حدیث مبارکہ میں کیسے ہے اور کیا ہے, تو وہ اس وجہ سے پھر وہ حدیث مبارکہ کو ذکر کر دیتے ہیں کہ چلو جی یہ حدیث موجود ہے. لیکن میں نے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اب وہ شاید مفتیان اکرام سمجھ جائیں گے کہ ہم کسی اردو کتاب کا یا سادی کتاب کا ہم حوالہ نہیں دیں, ہم سیدھا سیدھا جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو ذکر کر دیں اور اس کو کیا کر دیں, ہم ذکر کر دیں. تو یہ جو فیضان سنت ہے یا فضائل اعمال ہے, یہ صرف ترغیباً ہے, ٹھیک ہے, کہ ترغیب کے طور پر, اور اس میں ہمارا یہ درس بھی اسی میں شامل ہے کہ اب ہم جو اپنی درس کی ساری گفتگو کر رہے ہیں, کیا عین وہی بات ہو رہی ہے جو میں ابھی جتنی میں نے گفتگو کی ہے ساری کی ساری, کہ یہ وہ ساری وہی باتیں تھیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں یا قرآن کریم میں. یہ اپنے انداز میں ان چیزوں کی ہم وضاحت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کسی طریقے سے کسی بھائی کو سمجھ آ جائے. تو انہوں نے کچھ چیزوں کو سمجھایا ہے تاکہ یہ کچھ سمجھ آ جائے. باقی نہ وہ دین کامل دین ہے, نہ اس کو دین, نہ لکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے, نہ اس کے اشاعت والے یہ سمجھ رہے ہیں, نہ ہی پڑھنے والے. اگر کوئی اس کو سمجھ رہا ہے تو وہ غلطی پر ہے, یا جس نے آپ کو یہ کوڈ کیا یا سمجھایا یا بتایا کہ جناب سارا دین ہی یہ ہے, اب باقی قرآن چھوڑ دیں, حدیث چھوڑ دیں, صرف فضائل اعمال پکڑ کے بیٹھ جائیں, صرف فضائل سنت پکڑ کے بیٹھ جائیں. کوئی اور کتاب بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور کتاب بھی کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور قرآن چھوڑ دے اور حدیث چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیں, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے, ان کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے کہ یار چلو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ موٹی دین کی باتوں کا ہمیں سمجھ آ جائے, ہمیں شوق پیدا ہو جائے, ہمارے اندر رغبت پیدا ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے ذکر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب رہی بات ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ جزاک اہل اللہ کتاب خیر. سے جو ہے, اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح بالکل نکاح جائز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے میں نے اپنی بات, آپ کی بات کا میں نے جواب نہیں دینا ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ایک اہل کتاب ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہوں, مشرک ہوں, وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہوں, ٹھیک ہے, ہوں اہل کتاب اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں. اب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے. بس یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ مجھے پھر اس کے ریفرنس کے ساتھ جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے جی. وہ جو جی اہل کتاب سے تھا وہ تب تک تھا. میں جواب دوں آپ کے سوال کا؟ جی دیں, جی دے دیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یہ قرآن و سنت سے ہمیں اجازت ہے کہ آپ اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب نجران کے عیسائی آئے تھے آپ سے مکالمہ کرنے, تو ان کو مسجد نبوی کے اندر آپ نے عبادت کی اجازت دی. تو وہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اور انہوں نے اسی نظریے کے تحت نجران مسجد نبوی کے اندر. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی بھی ان کو یہی حکم ہے, وہ آئیں تو ان کو ہم گھر بار مسجد ہر چیز ابھی بھی دیں گے. اب اگرچہ ابھی بھی وہ مطلب کہ وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, وہ مانتے ہیں حضرت اسلام کو اپنا جو ہے اللہ کا وہ بیٹا مانتے ہیں, وہ شرک کے سارے دہانوں پر ہیں. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو جگہ نہیں دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگہ دی ہے, ان کو گھر دیا ہے, ان کو ان کے ساتھ جو جس طرح دین اسلام کہتا ہے چلنے کا حکم دیا ہے. لیکن اب دیکھیں اس وقت جو ان کی جو کیفیت ہے وہ اہل کتاب سے کہیں نکل کر ان کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف نکل گیا ہوا ہے اس وقت. تو وہ آپ ان کو تو اگر مشرکین سے بھی بدتر کہیں تو شاید ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس وقت تو وہ مشرک ہے. اور یہاں حکم مشرک کا بھی حکم ہے کہ وہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو ان کے مذاہب ہیں وہ اپنے اس مذہب سے, اپنی ان کتابوں سے نکل کر شرک سے بھی آگے نکل گئے ہوئے ہیں. اتنا تو مشرک بھی شرک نہیں کر رہے جتنا اہل کتاب جو ہے وہ شرک کے دہانے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور قرآن کی وہ آیت کہہ رہی ہے اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں ہے, جی میں کہہ رہا ہوں ہے,
اہل کتاب سے نکاح جائز ہے. تو انہوں نے تو کوئی شرک ایڈ نہیں کیا. جو وہ شرک تب کرتے تھے وہ شرک اب بھی کرتے ہیں. وہ تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, آج بھی مانتے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے لا جی تقولوا ثلاثہ کے 3 خداؤں پہ ایمان نہ لے کے آؤ. اور سورۃ الکہف جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے, آسمان پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کتنی بےہودہ بات انہوں نے کی ہے. تو یہ تو قرآن اس وقت بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ اجازت بھی دے رہا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا شادی کر سکتے ہیں. تو وہ جی نظریہ وہ ایمان تو یہ تب جی جی موجود. جی 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 بالکل بالکل. آپ سر جی اس پر تھوڑا آپ تحقیق کیجئے گا نا. آپ یہ پھر ذرا بتائیے گا, آپ تحقیق کیجئے گا کہ اس وقت مطلب کہ اہل جو کتاب ہیں جن کو آپ عیسائی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت تو اہل کتاب, یہ میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو, اس وقت تو اہل کتاب بھی اہل کتاب نہیں ہے. اس وقت تو اہل کتاب بھی اہل کتاب نہیں ہے. اچھا, جزاک اللہ بالخیر قاری صاحب اور ڈاکٹر شکیل صاحب, یہ بڑا سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, اور بہت اچھا ہمیں لرننگ کو بھی ملا بہت کچھ. اس کو ہم جو ہے نا وی شوڈ کیپ دس ٹاپک سم ادر ڈے. آج کا ڈے ہم کلوز کر لیتے ہیں اچھی طرح سے. اور قاری صاحب جو جی پوائنٹ جی آف ویو آپ کا ہے وہ بالکل بجا ہے, اور مشرک کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے, اہل کتاب کے ساتھ ہے. بالکل اور جی جی بالکل. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے. ڈاکٹر شکیل جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ میں تھوڑا سا مطلب میرا کہنے کا ایک بریجنگ اگر بنا سکوں تو وہ یہ تھا کہ جو وہ جس گناہ کے وہ ہیں سرزد آج ہیں, وہ یہ پہلے بھی یہی کر رہے تھے. تبھی وہ ایک پوری ایک صورت اتری ہے, ایک تہائی قرآن جی پاک ہے وہ کل هو جی جی اللہ احد. بالکل. تو جی وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے یہ کام, پھر بھی جی اللہ جی نے حکم دیا. تو جی جی اگر ہم ایکسٹریم لیول پہ اپنے تقوی پہ جا کے سوچیں نا تو آپ کی بات بالکل بجائے, ہمیں رک جانا چاہیے, اسلام جی میں جی ہی جی شادی کرنی چاہیے. لیکن جی اگر ہم اس طرح سے تھوڑا واسٹ فیلڈ ہو کے سوچیں تو ہمیں اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس ہاں کو اس ہم میں یہاں پر کلوز کر موجود ہے. لیتے ہیں. جی 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 بھائی جی جی بلال اس کو ہم بالکل وہ جی قاری صاحب اس کو ہم آج جی جی کلوز کر لیتے ہیں, 11:15 ہونے لگے ہیں. تو باقی جو ہے نا پھر وہی میں بات بتا رہا ہوں, جہاں پر بات جی آ جاتی ہے نا تقوی کی, تو جی جی وہاں پر یہاں تک پھر بات نکل جاتی. پھر کچھ دوست برا نہ منائیں تو میں پھر نہ نہیں بول رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں. پھر ہم مسلمان بھی ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے فتوے لگا دیتے ہیں کہ ہاں وہ ہاں بڑی بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. یہ جی تو جی پھر غیر مسلم آ گئے نا. جی 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 یہ اہل جی کتاب تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لوگ تو جی پھر جی مسلمانوں پر ہی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو مشرک ہے اور یہ فلانا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کسی پر کیوں کسی کو ہی لگا سکتے ہیں؟ جی جی نہیں جہاں نہیں پر اللہ بالکل نے نہیں. حکم دیا ہے, اجازت دی ہے, ہمیں کر لینا چاہیے. اگر آپ کا دل نہیں مانتا, کسی کا تقوی یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, جی تو جی وہ جی جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, رکے, اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. جی 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 جی. اور نا سر جی جی گز یہ بس وہ ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو کافر ہیں ان پر بھی اللہ کی اس وقت یہ جو اتنی آسائشیں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. اس پر بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل. یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا یہ ہوں تھوڑا سا, ٹھیک. 1 منٹ میں لے لوں گا, جی میرا جی خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہوں جی گے, جی باقی دوست بھی سن رہے ہوں گے. جی اصل جی میں یہ دنیا کی جی جی آسائشیں تو یہ اس وقت بھی ہاں مہیا ہاں تھی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جی ان جی کو, اور جی 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 دولت اور یہ احترام اور یہ ہاں دنیاوی چیزیں یہ کبھی فیصلہ نہیں کرتی اللہ کی رحمت ہے یا زحمت ہے جی یا جی 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 آزمائش ہے, جی کیا ہے. جی فائنلی جی یہ ہے کہ بالکل. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہاں بقدر ایفرٹ بنایا. آپ جو ایفرٹ کرے گا اس کے لیے وہ اس کے لیے مل جائے گا. اس کے لیے میں ہاں اکثر ایک جی جی آیت سناتا ہوں, جزاک للانسان اللہ الا بالکل. ما سعى, کہ جی اگر میرا بھی یہی کچھ جواب ہے. انسان میرا جی جی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے. کوئی اگر دنیاوی آرام کی حصول کے لیے کوشش کرے گا اس کو مل جائے گی. کوئی اگر دین کے لیے کوشش کرے گا اس کو دین کا حصول مل جائے گا. اور ہم دین کے حصول کے لیے اس درس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کی سمجھ اور عقل عطا فرمائے گا. اور تمام دوستوں سے یہ کوئی ایڈ کرنا چاہے شارٹ ٹائم کے لیے پلیز, اور بھی دوست ایڈ کر لیں. اور باقی قاری صاحب آپ دعا کر لیجئے, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. اس ٹاپک کو آمین انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگے لے کے چلیں گے, ضرور جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے. جی دعا کریں. جی میرا خیال ہے کوئی اور دوست ہے نہیں, دعا کر لیجیے. جی جی قاری صاحب دعا. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا آمين. سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم جزاک اللہ بالخیر. آمین.